बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनको इल्म है कि उर्दू अदब की मुख्तसर तरीन तारीख़ के अबवाब वाइज जो है वो वीडियोस जो हैं अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। और जो उर्दू अदब के जो तशनगान हैं उनके लिए ये बड़े फ़ायदेमंद वीडियोस हैं। तो दिन ब दिन जो है ना मैं भेजता रहता हूँ, इनको देखें। बहुत ही अहम जो सवाल इसमें होते हैं, और ख़ास कर वो सवाल मैं डिस्कस करता हूँ जो हाईलाइटेड होते हैं और अहमियत के हामिल होते हैं। तो आज है उर्दू अदब की मुख्तसर तरीन तारीख़ का जो है बाब नंबर 16, और उसका जो उन्वान है बाब का मरसिया अहद बे अहद। तो पढ़ते हैं। मरसिया मकासद व मुहर्रिकात बकौल साहिब फ़रंग आसफिया। मरसिया इसमें मुज़क्कर अस रसी बामनी दर्द व करम, दर्द व रहम। अच्छा, फ़रंग आसफिया का नाम पहले मैंने लिया है, तो ये एक फ़रंग है जिसको सैयद अहमद दहलवी ने मुरतब किया था। तो उसके बकौल नंबर 1, मुर्दे का वो बयान जिससे रहम और दर्द पैदा हो, और साफ़ मुर्दा मैयत की सिफ्त, मातम, सियापा, रोना पीटना, वो नज़म या अशार जिनमें किसी शख्स की वफ़ात या शहादत का हाल और उसके रंज व गम का बयान दर्ज हो। मजादन वो अशार जिनमें हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत, अहल बैत की मुसीबत, करबला के वाक़यात और हादसात का गम अंगेज़ बयान किया जाए। यह नज़म खा किसी किस्म की हो, अगर वो नज़म रुबाई या कत्ता या गज़ल या कसीदे की तर्ज पर होगी तो इसे मुजरा या सलाम कहेंगे। और अगर ये इल्तिज़ाम ज़रूर रखेंगे कि इसके मतला यानी अव्वल शेर में लफ्ज़ मुजरा या सलाम, सलामी या मुजराती ज़रूर लाएंगे, और अगर मुस्तदाद की वजह पर हो तो इसे नुहा करेंगे, और जो मुसम्मत या तरजीह या तरकीब बंद के तौर पर होगी तो फिर इसे मरसिया कहेंगे। उर्दू मरसिया में मिर्ज़ा दबीर का मकाम, ये किताब है। उर्दू मरसिया में मिर्ज़ा दबीर का मकाम किसकी लिखी हुई है? डॉक्टर मुजफ्फर हसन मलिक की। और अनीस का गम जो है वो किसकी है? डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला का जो है ना वो मकाला है। अनीस का गम। इसके बाद है मरसिया नफसी एहसास असास। मरसिया नफसी असास दुनिया का सबसे पहला मरसिया डॉक्टर सैयद सफदर हुसैन के बमूजिब हाबील की मौत पर हजरत आदम ने कहा था। इसके बाद है मरसिया ज़ाती इज्तमाई, ज़ाती और इज्तमाई। चुनाचे ज़ाती मरासी के लिहाज से ज़ैनुल आबिदीन खान आरिफ और अपनी महबूबा चांदनी की मौत पर गज़ल में मिर्ज़ा गालिब के मरसिये मुनफरिद हैसियत रखते हैं। मोमिन ने भी अपनी एक महबूबा की वफ़ात पर मरसिया कहा था, जबकि मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने गालिब और अलामा इकबाल ने दाग के मरसिये लिखे, जो शागिर्दाना अक़ीदत की बेहतरीन मिसालें हैं। इस ज़िमन में मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने गज़ल के पैराए में दहली मरहूम का जो मरसिया लिखा, उर्दू अदबियात में वो खसूसियत शोर रखता है, और मतलब उसका यूं है: तज़किरा दहली मरहूम का ए दोस्त न छेड़, ना सुना जाएगा हमसे ये फसाना हरगिज़। शहादत हज़रत इमाम हुसैन के बारे में कई सदियों बाद शाह ईरान तहमास ने अपने दरबारी शायर मोहतशिम काशी से हज़रत इमाम हुसैन का मरसिया लिखने की फरमाइश की। चुनाचे मोहतशिम ने पहले 7 बंद का मरसिया लिखा, जिसमें 12 इमामों की रियायत से बाद में 5 बंदों का इजाफा कर दिया गया। ये मरसिया जवाब क्लासिक की हैसियत इख्तियार कर चुका है और दुनिया अदब में हफ्त बंद के नाम से मशहूर है। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती फरमाते हैं: शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, ओ दीनो पना अस्त हुसैन, नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। जहाँ तक बात है मरसिया की दक्कन में, तो मोहम्मद कुली कुतब शाह, यानी कि जो गोलकंडा का बादशाह था, कुतब शाही का बादशाह था, उसको उनको उर्दू का पहला साहिब दीवान जो है ना
کہا جاتا ہے۔ تاہم سعید شاہ اشرف بیہ بانی کی نو سرہار، میاں بانی نہیں ہے بلکہ یہ بیہ بانی ہے، یہ لفظ ہے بیہ بانی، تو نو سرہار جو ہے کا ڈاکٹر جمیل جالبی نے خصوصی تذکرہ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ یہ مصنوعی کے انداز پر ہے اور مجلسوں میں جو ہے نا سنانے کے لیے لکھی گئی تھی، بے حد مقبول تھی، اور بقول ڈاکٹر جمیل جالوی نو سرہار کی حیثیت اس زمانے میں ایسی تھی جو روزۃ الشہداء کی فارسی میں اور کربل کتھا کی اردو میں رہی تھی۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں پہلا مرثیہ نگار کون؟ نصیر الدین ہاشمی نے مصنوعی نو سرہار کے مصنف اشرف کو پہلا مرثیہ گو قرار دیا ہے۔ اچھا، اس کا جس نے اسے 909 ہجری میں تصنیف کیا، لیکن مصنوعی نو سرہار کو مرثیہ نہیں کہا جا سکتا۔ کربل کتھا، تمام ناقدین اور محققین نے یک زبان ہو کر فضل علی فضلی کی کربل کتھا یا دا مجلس کو شمالی ہند میں نثری اور منظوم مرثیوں کی اولین کتاب تسلیم کیا ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس کے مرتب ڈاکٹر خواجہ احمد فروقی کے باموجب کربل کتھا یا دا مجلس کا یہ نادر اور نایاب نسخہ ذخیرہ اشپنگر سے دستیاب ہوا، جو دوسری جنگ کے دوران میں برلن ٹیوبن گنی یونیورسٹی کے کتب خانے میں منتقل ہو گیا تھا۔ مدحیہ اشعار یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ محمد شاہ کے عہد میں لکھی گئی تھی۔ کیا؟ کربل کتھا۔ وجہ تصنیف کے بارے میں خود فضلی نے یہ لکھا ہے کہ وہ ہر سال مجالس محرم میں انوار سہیلی کے مصنف ملا حسین بن علی وائز کاشفی کی دختر الشہداء سنایا کرتا تھا، لیکن فارسی سے عدم واقفیت کی بنا پر اکثر خواتین رونے کے سبب سے معذرت رونے کے ثواب سے بے نصیب رہتی، چنانچہ اس وقت کو رفع کرنے کے لیے نواب اشرف علی خان کی فرمائش پر اس کا ترجمہ فارسی سے ہندی نثر میں کیا گیا۔ کربل کتھا کے مرتب اس ضمن میں بعض اور کتب کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، فورٹ ولیم کالج کی فہرست مخطوطات میں 37 نمبر پر دختر الشہداء بزبان دکنی کا ذکر ہے، لیکن نہ مصنف کا نام ہے اور نہ سن تصنیف ہے۔ حیدر بخش حیدری کی گل معرفت بھی دختر الشہداء کا ترجمہ ہے۔ حیدر بخش حیدری کون تھا؟ جس نے فورٹ ولیم کالج میں بہت سی بکس لکھی تھی۔ کربل کتھا کی لسانی اہمیت پر گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر خلیق انجم اپنے ایک مقالہ کربل کتھا کے لسانی مطالعہ، یعنی کربل کتھا کا لسانی مطالعہ ڈاکٹر خلیق انجم کا لکھا ہوا ہے، اور ڈاکٹر خلیق انجم کی ایک اور بھی کتاب ہے متنی تنقید۔ اردو معلیٰ کے اس شمارے میں ڈاکٹر گوپی چند نارنگ کا مقالہ کربل کتھا کی زبان بھی شامل ہے۔ اس صفحے پہ آخر پر چلتے ہیں جی۔ حیات دبیر کے مؤلف کون ہیں؟ سید افضل حسین ثابت لکھنوی، سید افضل حسین ثابت لکھنوی۔ اور عبد الحلیم شرر کی مشہور کتاب جو ہے وہ کون سی ہے؟ مشرقی تمدن کا آخری نمونہ گزشتہ لکھنؤ۔ اور نیر مسعود کی ہے مرثیہ خوانی کا فن۔ اس کے بعد ہے مرثیہ شمالی ہند میں، وہ دیکھتے ہیں۔ اب تک تحقیق سے شمالی ہند کی پہلی اردو مصنوعی جو دستیاب ہو سکی ہے وہ اسماعیل امروہوی کی تولد نامہ و وفات نامہ بی بی فاطمہ ہے۔ چلیں جی آگے چلتے ہیں۔ سودا بطور مرثیہ نگار، مرزا محمد رفیع سودا جو نے سید محمد تقی عرف میر گھاسی کے 60 بندوں پر مشتمل مربع مرثیے پر تنقید کرتے ہوئے رسالہ لکھا سبیل ہدایت۔ خود سودا نے خاصی عمر بسر کرنے کے بعد 40 برس کی عمر میں مرثیہ کی طرف توجہ دی، تو اس کا محرک عقیدت کی آہ و بقا والے مروج مرثیہ کے خلاف رد عمل بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے 12 سلاموں اور 72 مرثیوں میں ہیئت کے تجربات بھی کیے، چنانچہ مفرد، مربع، مخمس، مسدس، ہر انداز میں مرثیہ کہا۔ کس نے؟ مرزا رفیع سودا نے۔ تجربات کا تنوع، میر تقی میر نے اگرچہ 100 سے کم مرثیے لکھے،
لیکن انہوں نے مسدس میں بھی مرثیہ لکھنے کا تجربہ کیا۔ میر کے 34 مرثیے، 3 نوحے، 8 سلام ملتے ہیں۔ میر نے محتشم کے رنگ میں جو مرثیہ کہا وہ ان کے رنگ میں خاص آئینہ دار ہے۔ سید انشاء اللہ خان انشا نے کیا، اس کی کیا تصنیف ہے؟ دریائے لطافت جو ہے اس کی تصنیف ہے سید انشاء اللہ خان انشا کی۔ ادھر چلتے ہیں جی۔ انیس عروس سخن کی مشاطگی، مشاطگی کا مطلب ہوتا ہے مشاطہ کا فن یا بنانا سنوارنا۔ جہاں تک مرثیہ کا تعلق ہے تو بلا شبہ میر بابر علی انیس کو اردو مرثیہ میں کلاسک کا درجہ دیا جا سکتا ہے۔ 5ویں پوشت ہے شبیر کی مداحی میں۔ یہ کہہ کر انیس نے اپنے خاندان کی شعری روایت کی طرف اشارہ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ امر بھی واضح کر دیا کہ ان کے گھرانے میں 5 پشتوں سے مرثیہ کہا جاتا رہا ہے۔ واقعات انیس کے مؤلف سید واقعات انیس کے مؤلف جو ہیں میر مہدی حسن احسن لکھنوی، یہ کتاب بھی ہے کہ مجھے ان کے مورث اعلیٰ میر امامی موسوی شاہ جہاں کے عہد میں کیا تھا جی، وہ ہرات میں کیا جی، ہرات سے آ کر دہلی میں آباد ہوئے۔ ان کے بعد خاندان کے بزرگوں کی ترتیب یوں بنتی ہے: میر برات اللہ، عزیز اللہ، میر زاہد حسین زاہد، میر غلام حسین زاہد، میر حسن، میر مستحسن خلیق اور میر ببر علی انیس۔ یعنی یہ میر تک انیس جو ہیں وہ 5 پشتوں سے مرثیہ خوانی کا جو ہے نا فن ان کی نسلوں سے آ رہا تھا۔ انیس یہ تخلص ناسخ کا عطا کرتا ہے، ورنہ ابتدا میں حزیں تخلص استعمال کرتے تھے۔ یعنی کہ انیس جو ان کا تخلص تھا وہ ناسخ رکھا تھا اور شروع میں ان کا تخلص حزیں تھا۔ ڈاکٹر سید تقی آبدی کی ایک تصنیف ہے تجزیہ یادگار انیس، یہ بھی آپ ذہن نشین کر لیں۔ نامور محقق مسعود حسن رضوی ادیب نے شاہکار انیس کے نام سے 1943 میں اس مرثیہ کا دیدہ ذیل مصور ایڈیشن لکھنؤ سے شائع کیا تھا۔ اچھا، مسعود حسن ادیب رضوی کی ایک اور بڑی تصنیف ہے جس کا نام ہے ہماری شاعری، جو انہوں نے مقدمہ شعر و شاعری کے مدِ معامل میں لکھی تھی۔ اس صفحے کے اختتام پر دیکھتے ہیں کچھ اہم سوال ہے۔ ڈاکٹر گوپی چند نارنگ نے بھی اسلوبیات میر، یعنی اسلوبیات میر کس کی تصنیف ہے؟ ڈاکٹر گوپی چند نارنگ کی، میں میر انیس کے بعض مرثیوں کا اسلوبیاتی مطالعہ کر کے ان کا ذخیرہ الفاظ کے بارے میں دلچسپ نتائج پیش کیے ہیں۔ تو اب یہ 2 بکس ہیں بڑی اہم ہیں، مرثیہ نگاری اور میر انیس ڈاکٹر احسن فروخی کی، اور میر انیس حیات و شاعری ڈاکٹر فرمان فتح پوری کی ہے۔ میر انیس کے بارے میں مختصر پڑھ لیا۔ اب مرزا دبیر، اصل نام تھا مرزا سلامت علی، 1803 کو پیدا ہوئے اور انیس کی زندگی میں ہی دونوں کے مداحین جو تھے، جو میر انیس کے پیروی کرتے تھے ان کو انیسی کہتے تھے، اور جو مرزا دبیر کی پیروی کرتے تھے ان کو دبیریے کہتے تھے، کی صورت میں 2 گروپوں کی تقسیم میں ہو چکے تھے۔ تاریخی مزاج کی بنا پر شبلی نے ہی انیس کو ترجیح کا مسند نشین قرار دے دیا ہے۔ یعنی کہ شبلی نعمانی کی ایک تصنیف ہے موازنہ انیس و دبیر، تو اس میں میر انیس اور مرزا دبیر کی شاعری کے بارے میں جو ہے مولانا شبلی نعمانی نے لکھا ہے، لیکن وہ اپنے تجزیے کے مطابق انیس کو دبیر پر ترجیح دیتے ہیں۔ ادھر مولانا شبلی نعمانی اپنی پرجوش طبیعت کے ہاتھوں بھی مجبور تھے، اس لیے موازنہ میں کئی مقام پر انیس کے حق میں ڈنڈی مارتے دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ وہ تو دبیر کو انیس کے مقابل لانا ہی قوم کی بد مذاقی سمجھتے تھے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں کہ تعداد اور معیار کے لحاظ سے دبیر کسی طرح سے بھی کام تر نہیں ثابت ہوتے، اور ڈاکٹر مظفر حسن ملک کی فراہم کردہ معلومات کی روح سے مرزا صاحب کے مرثیوں کی تعداد 450 سے زائد ہے۔ یہ ہے جی مرزا دبیر کا جو بہت ہی زبان زد عام مرثیہ کا ایک شعر، کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کوہن کانپ رہا ہے، رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے، ہر کسر سلاطین زنمن کانپ رہا ہے، شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو، جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو۔
دبیر کے کمال فن کا اس سے بڑا اور کیا ثبوت ہوگا کہ انہوں نے ایک بے نقط مرثیہ بھی کلام کیا ہے۔ غیر منقود کلام میں اطہارت تخلص استعمال کیا کرتے تھے کون جی؟ کن کے بقول؟ ڈاکٹر سید تقی عابد کے بقول مرزا دبیر جو تھے وہ غیر منقود کلام میں اطارد تخلص استعمال کرتے تھے۔ مرزا دبیر میر ضمیر کے شاگرد تھے۔ اچھا اب ہیں جی ڈاکٹر سید تقی عابدی مجتہد نظم مرزا دبیر اس کے مصنف ہیں، سلک سلام دبیر اس کے مصنف ہیں، مصحف فارسی دبیر کے مصنف ہیں، مصنوعات دبیر کے مصنف ہیں۔ ڈاکٹر سید صفدر حسین کی تصنیف ہے نادرات مرزا دبیر، اور منتخب مراسی دبیر کس کی تصنیف ہے؟ ڈاکٹر ظہیر فتح پوری کی، ڈاکٹر ظہیر فتح پوری کی۔ انتخاب مراسی مرزا دبیر کس کی ہے؟ ڈاکٹر اکبر حیدری کی۔ اور کلام دبیر کس کی تصنیف ہے جی؟ فراق گورکھپوری کی۔ فراق پوری گورکھپوری جن کا اصل نام تھا رگھو پتی سہائے۔ اب چلتے ہیں مرثیہ خانوادہ انیس۔ 10 دسمبر 1874 کو انیس اور اس کے ٹھیک 3 ماہ بعد اور 3 ماہ 1 دن بعد دبیر کا انتقال ہو گیا تھا۔ انیس کے بڑے صاحبزادے میر خورشید علی نفیس تھے۔ ڈاکٹر سید صفدر حسین کی تصنیف ہے مرثیہ اور مرثیہ بعد انیس۔ مرثیہ بعد انیس کس کی تصنیف ہے؟ ڈاکٹر سید صفدر حسین کی۔ جدید مرثیے کے بارے میں اگر بات کی جائے تو چلتے ہیں۔ نسیم امروہی کا پہلا مرثیہ از سید وقار عظیم مشمولہ۔ پاکستانی ادب مرتبہ ڈاکٹر سلیم اختر، امید فاضلی، ڈاکٹر ہلال نقوی نے جدید مرثیے کے خط و خال سنوارے، اور ان میں جوش ملی آبادی اس بنا پر بے حد اہم ہے کہ 1918 میں مطبوع ان کے پہلے مرثیہ آواز حق، یعنی کہ جوش ملی آبادی کا پہلا مرثیہ کیا ہے؟ آواز حق۔ یادو کی برات جو ہے وہ بھی جوش ملی آبادی کی ہے۔ شہر انقلاب، شہر شباب اور شہر اعظم بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ آواز حق جو ہے ان کا پہلا مرثیہ ہے جوش ملی آبادی کا، تو اردو کے جدید مرثیے کا آغاز قرار دیا جا سکتا ہے۔ ان کے مجموعہ کلام شعلہ شبنم میں ان کی نظم ذاکر سے خطاب، آنسو اور تلوار، 100 گواران حسین سے خطاب، اے مومنان لکھنؤ مرثیہ ہونے کے باوجود روایتی مراثی سے منفرد ہیں کہ ان نظموں میں شہادت کو ایک استعارے کے طور پر استعمال کرتے ہوئے اس عصری زندگی کے گناہ گو مسائل سے ہم آہنگ کیا گیا ہے۔ اور پھر 1941 میں 68 بندوں پر مشتمل جوش نے اپنا مارکہ آرا مرثیہ حسین اور انقلاب لکھا۔ اس ضمن میں جوش کی بات اور نظموں جیسے مہدہ مفکر، وحدت انسانی، عظمت انسانی، آگ، موت، آل محمد کی نظر میں وغیرہ کا بھی نام لیا جا سکتا ہے، اگرچہ یہ سب جوش اور جذبہ کے لحاظ سے حسین اور انقلاب تک نہیں پہنچ پاتی۔ یعنی کہ جوش ملی آبادی کا جو مرثیہ ہے حسین اور انقلاب وہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اور ان کا جو پہلا مرثیہ ہے وہ ہے آواز حق۔ ڈاکٹر ہلال نقوی کے ڈاکٹریٹ کا ضخیم تحقیقی مقالہ کا نام کیا تھا؟ 20ویں صدی اور اردو مرثیہ، یعنی 20ویں صدی اور اردو مرثیہ کس کا مقالہ ہے؟ ڈاکٹر ہلال نقوی کا۔ ادھر چلتے ہیں، اردو مرثیہ اور مرثیہ نگار کس کی تصنیف ہے؟ ڈاکٹر سید شبیع الحسن۔ جدید فن مرثیہ نگاری وحید الحسن ہاشمی کی ہے۔ اردو مرثیہ پاکستان میں ضمیر اختر نقوی کی تصنیف ہے۔ کتھارسس مرثیہ کا نفسیاتی وصف ایک سرخی ہے، اس کے بارے میں پڑھتے ہیں جی۔ ارسطو نے یونانی علمیہ کی تاثر انگیزی اور سامعین پر اس کے اثر کا تزکیہ کی اصطلاح سے واضح کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بقول علمیہ کے سامعین میں ڈرامہ کے واقعات اور کرداروں کے عمل اور انجام سے رحم اور دہشت کے جو ہجانات ابھرتے ہیں، علمیہ کا اختتام ہی ان کے سکون پذیری کا باعث بھی بن جاتا ہے۔ اس نے اپنے مشہور اور ادبی تنقید پر سب سے پہلا رسالہ پوئٹکس یعنی بوئت، جس کو بوتیکا کے علاوہ اپنی ایک اور تصنیف پولیٹکس بھی ایک جگہ تزکیہ کی یوں تعریف کی ہے کہ وہ لوگ جن میں رحم اور دہشت کے جذبات زیادہ شدت سے محسوس کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، یعنی ذکی الحس افراد نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ تزکیے سے ان کی ایک طرح سے
اصلاح ہو جاتی ہے اور وہ پر لطف اور پرسکون محسوس کرتے ہیں۔ یہ اس باب کا آخری صفحہ ہے، ہندو مرثیہ گو۔ کالی داس گپتا رضا کی تالیف سہو و سراغ کے مقالہ چند قدیم ہندو مرثیہ گو میں متعدد ہندو مرثیہ گو شعراء کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ بقول گپتا رضا کتب شاہی عید کا شاعر رام راؤ سیوا ہندوؤں میں غالباً پہلا مرثیہ گو شاعر ہے، یعنی کہ کتب شاہی دور میں رام راؤ سیوا جو ہے ہندوؤں میں پہلا مرثیہ گو شاعر بھی تھا۔ انہوں نے سری مکھن داس زرع احکر دیگر راجہ الفت بشیر شاداں اور شاد کا تذکرہ کیا ہے۔ اردو مرثیہ کا سفر جو ہے وہ ہے سید عاشور کاظمی کی ایک مرتبہ ضخیم کتاب ہے، اور اردو مرثیہ کا سفر بلکہ یہ پوری ہے، اردو مرثیہ کا سفر 16ویں صدی سے 20ویں صدی تک اور 20ویں صدی کے اردو مرثیہ نگار، یہ پوری کتاب کا جو عنوان ہے تو کس لکھی ہے؟ سید عاشور کاظمی نے۔ تو یہ ہے جی حواشی۔ تو اب جو ہے یہ باب جو ہے اختتام پذیر ہوا ہے، اس کے بعد جو ہے اگلے باب کے ساتھ میں حاضر ہوں گا۔ اس باب میں جو اہم سوال ہیں وہ آپ ہر صفحے کا یا تو اسکرین شاٹ لے لیں، بعد میں ان کو نوٹ کر لیں، یا تو روک روک کر ان کو لکھتے رہیں، اپنے نوٹس بناتے رہیں، یا ڈائریکٹ ذہن نشین کرتے رہیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ میں نے جو ہے وہ آپ کے حوالے جو ہے نا یہ باب کے جو ہے نا اہم نکات اہم سوال آپ کے گوشت کر دیے ہیں، تو امید کرتا ہوں یہ آپ کو پسند آئیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ خدا ہم سب کا حامی ناصر ہو، رب رکھا۔